बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ज़िमनी इंतखाबात से आहिस्ता आहिस्ता सब भागते भागते अब पीपल्स पार्टी भी भाग गई है। पहले PMLN ने फ़ैसला किया था कि वो ज़िमनी इंतखाबात लड़ लेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि उनके उम्मीदवारों ने अपनी पार्टी को ये बताया कि इस वक्त इलेक्शन जीतने की पोजीशन में वो नहीं है और इमरान ख़ान की पार्टी को वो ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त नहीं दे सकते। दूसरी बात यह है कि इतनी थोड़े से अरसे के लिए कोई भी इलेक्शन के अंदर पैसा लगाना नहीं चाहता। जब जीतने की उम्मीद भी ना हो और आप एक दिन के लिए भी MNA ना बन पा रहे हों तो फिर पैसा लगाने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए PMLN भी भाग गई, फजल रहमान साहब की पार्टी भी भाग गई। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा कि हम ज़िमनी इंतखाबात में नहीं जा रहे PTI के ख़िलाफ़। और अब फाइनली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि वो ज़िमनी इंतखाबात को नहीं लड़ेंगे। इससे पहले पीपल्स पार्टी जो है वो ज़िमनी इंतखाबात लड़ने की बात कर रही थी, लेकिन अब वो भी इसका बाइकआउट करने जा रहे हैं। एक्चुअली ये कोई बाइकआउट नहीं है, पोजीशन ये है कि इलेक्शन के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही, उम्मीदवार पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है और हारे हुए इलेक्शंस में धांधली एक लेवल तक ही की जा सकती है और अगर कोई धांधली की गई तो रोला भी पाकिस्तान में पड़ेगा और इस वक्त इन चीज़ों के लिए ये हुकूमत मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बहरहाल इमरान खान साहब के लोगों को निकाला है, हो सकता है वो इलेक्शन जीत के वापस फिर आ जाएं और आने के बाद वो अपोजिशन लीडर अपना बनाए, लेकिन ये ज़िमनी इंतखाबात मुझे होते हुए भी मुश्किल से दिखाई दे रहे हैं। जब सारे स्टेक होल्डर इसके अंदर नहीं है, सिर्फ PTI है, तो फिर तो सिर्फ अनाउंसमेंट ही कर देंगे वो जीत रहे हैं और अगर इलेक्शन होने हैं तो उन्होंने फिर सारी सीटें जीत जानी है अगर ये लोग मैदान में नहीं हैं तो। अब सिचुएशन किस रुख बैठती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फवाद चौधरी साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा आईने पाकिस्तान को रद्दी की किताब की तरह समझा जा रहा है और उन्होंने एक और बात भी की है, ट्वीट के अंदर मैंने इस खबर को पढ़ा है। फवाद चौधरी साहब ने यह कहा है कि जो कुछ पाकिस्तान में आइन के साथ किया जा रहा है, अगर आइन ना रहा तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा और फिर ये गवर्नर्स भी सदर को हम लिखेंगे और उन्हें कहेंगे कि गवर्नर्स को भी हटा दिया जाए क्योंकि गवर्नर्स अपना आइनी रोल प्ले नहीं कर रहे। और फवाद चौधरी ने कहा कि हस्बे तवक्को इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के इजलास में सिर्फ वक्त ज़ाया किया गया है। उन्होंने मजीद लिखा कि पाकिस्तान के आइन और हाई कोर्ट के अहकामात को मजाक बना दिया गया है, आइन को रद्दी की किताब की तरह लिया जा रहा है, अवाम की राय को कोई हैसियत नहीं दी जा रही, ना उसको कोई औकात आइन की दी जा रही है। तो ये जी पाकिस्तान की सूरत हाल और एक पाकिस्तान इस तरह से लग रहा है कि एक बनाना रिपब्लिक की तरह चलाया जा रहा है। दूसरी जानिब जो लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया था कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मुशावरत के बाद फौरी तौर पे इंतखाबात की तारीख अनाउंस करे और 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए जो आईनी तरीक़ाकार है, इस पे पंजाब में इंतखाबात की तारीख ना देने पर, क्योंकि अब इसमें भी कुछ दिन गुजर चुके हैं, चंद दिन गुजरने के बाद आज मंडे को जब दोबारा तारीख नहीं दी गई तो फिर तौहीन अदालत की एक दरखास्त कल मंडे को परसों मंडे को जो है वो दायर की गई थी, वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। खबर यह है कि और ये एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक अदालती अहकामात के बावजूद पंजाब में इलेक्शन की तारीख ना देने के मामले पर इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन शहरी मुनीर अहमद की दरखास्त पर आज समाअत करेंगे। यानी अब समाअत होगी और इस मामले पे होगी कि अदालत ने एक हुक्म दिया और उस हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया तो ये तौहीन अदालत की एक कार्रवाई हो सकती है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। मेरे ख्याल में जिस तरह का इलेक्शन कमीशन है ना, उससे जान भी शायद ऐसे ही छूटेगी। ये ऐसे ही कोई आईनी और कानूनी गलती करेंगे और उसका खुमियाजा भुगतते हुए अपने ऊपर मुकदमे करवा लेंगे और फिर ये मंजर से गायब हो जाएंगे और शायद फिर बाद में कोई न्यूट्रल आदमी आ जाए, कोई बेहतर आदमी आ जाए जो आकर इंतखाबात जो है वो साफ और शफाफ करवा सके। बहरहाल दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को गवर्नर से मुशावरत के बाद इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दिया। अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी है, लिहाजा जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। बहरहाल अब ये मामला अदालत में है, देखते हैं इसके अंदर आज से क्या होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो गिरफ्तार किया जा रहा है, एक को पकड़ते हैं एक को छोड़ते हैं, एक को पकड़ते हैं एक को छोड़ते हैं, और वो सिर्फ इसलिए कि लोगों की तवज्जो इस तरफ लगी रहे, बजाय इसके कि लोग तवज्जो दें असल इश्यूज़ की तरफ। इन गिरफ्तारियों पे कोई आदमी बोलने पे गिरफ्तार हो रहा है, उसने ये क्यों कह दिया गिरफ्तार कर लो, उसने ये बात क्यों की उसको पकड़ के अंदर कर दो। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक PDM की जमातों से है, बहुत सारे हमारे दानिश्वर ऐसे हैं जिनका ताल्लुक, बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनका ताल्लुक PDM के साथ है। वो
بہت زیادہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں لیکن ان میں سے کسی کی گرفتاری نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی گرفتاری کے اوپر وہ والا رولا نہیں بنے گا۔ باتیں تو وہ بڑی خوفناک کر رہے ہیں لیکن ان کی باتوں کو کوئی سیریس لے نہیں رہا، اور دوسری جانب جو لوگ جن کی بات کو سیریس لیا جاتا ہے ان کے اوپر جو ہے وہ ایکشن ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے، اور وہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ بٹائی جا سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاریوں اور مقدمات کے خلاف امریکہ میں اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں۔ یہ تصاویر اور مناظر اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹیکساس سے مناظر ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریوں اور مقدمات کے خلاف ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور کہا ہم تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریوں اور مقدمات کے خلاف یہ ایک بڑا احتجاج تھا۔ ریاست ٹیکساس کے شہر آسٹن میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ حکومت الیکشن سے فرار کا رستہ ڈھونڈ رہی ہے اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریوں اور مقدمات کسی صورت قبول نہیں کیے جائے گی، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور اوورسیز پاکستانی پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے۔ گرفتاریوں کا سلسلہ فوری طور پہ بند کیا جائے، ملک میں عام انتخابات کروائے جائیں تاکہ بے چینی اور ملک کے اندر جو عدم استحکام ہے وہ ختم ہو جائے۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ معاملہ گیا الیکشن کا، وہاں پہ بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کی طرح اگر آئینی طور پہ جو الیکشن 90 دن کے اندر ہوتا ہے وہی حکم جاری کرتی ہے تو پھر خیبر پختونخوا کے گورنر اور الیکشن کمیشن کا وہاں پہ رد عمل کیا ہوتا ہے۔ عدالتیں تو وہی کہیں گی جو آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور جب آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا، کیونکہ ملک کے اندر کوئی جنگ تو لگی نہیں ہوئی خدا نخواستہ، کوئی خانہ جنگی بھی نہیں ہو رہی، کوئی اس طرح کے خوفناک واقعات بھی نہیں ہو رہے، اور اگر پیسے نہیں ہیں تو پیسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ ادھار پیسے پکڑ کے الیکشن کروائیں، لیکن الیکشن کروائیں، جمہوری سلسلہ نہ روکیں، آئین کو پامال نہ کریں، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اب الیکشن سے بھاگ کیوں رہے ہیں اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن ایک درخواست اور دائر ہوئی ہے اور یہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر دائر ہوئی ہے۔ اگین اظہر صدیق صاحب نے یہ درخواست دائر کی، اور اظہر صدیق صاحب مصیبت بنے ہوئے ہیں پوری کی پوری پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے اور جماعتوں کے لیے، کیونکہ ہر قانونی نقطہ ایسا لگتا ہے کہ اظہر صدیق صاحب کی کالے کوٹ میں سے نکل کر آتا ہے، اس کی جیب میں سے نکلتا ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو احکامات لیے انتخابات کروانے کے وہاں اظہر صدیق، اس سے پہلے بیشتر کیسز کے اندر اظہر صدیق، اور اب یہ جو معاملہ ہے کہ توہین عدالت کی درخواست وہ پھر اظہر صدیق، اور اب یہ لاہور ہائی کورٹ میں صدر پاکستان کو الیکشن کروانے کا حکم دینے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہے جب حلف لینے کے لیے گورنر بات نہیں سن رہے تھے تو صدر پاکستان سے حلف دلوا دیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں اور عدالت ایسے احکامات جاری کر سکتی ہے کہ اگر یہ حلف نہیں لے رہے تو گورنر کی جگہ صدر حلف لے لیں۔ تو اب صدر کیونکہ فنکشنز جو ہیں وہ گورنر سارے جو ہیں وہ صدر کے انڈر کام کرتے ہیں اور صدر ان کا تقرر کرتے ہیں پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر، تو صدر کے پاس وہ اختیارات موجود ہوتے ہیں۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں صدر پاکستان کو الیکشن کروانے کا حکم دینے کی درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں گورنر پنجاب الیکشن کمیشن کے خلاف کارروائی کا حکم دینے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ پنجاب میں انتخابات کے لیے تاریخ نہ دیے جانے کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ میں صدر پاکستان کو الیکشن کرانے کا حکم دینے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور اگین اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے دائر کی گئی ہے، جس میں صدر پاکستان، گورنر، نگران وزیر اعلیٰ اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے۔ موقف اختیار کیا گیا کہ 10 فروری کو حکم دیا عدالت نے، اور آج 5 دن ہو گئے اس بات کو، آج 10 کے بعد 11، 12، 13، 14، 15، آج 5 دن ہو گئے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ 10 فروری کو حکم دیا کہ الیکشن کروائے جائیں۔ الیکشن کروانے سے متعلقہ فریقین کو خط بھی لکھے گئے۔ درخواست گزار نے کہا کہ 12 فروری رات کو الیکشن پروسیس کی کارروائی کا وقت پورا ہو گیا، الیکشن کمیشن اور گورنر اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے، گورنر اور الیکشن کمیشن توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور استدعا کی گئی عدالت آئین پاکستان کے مطابق صدر پاکستان کو الیکشن کروانے کا حکم جاری کرے، جبکہ گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن کے خلاف کارروائی کا حکم دینے کی بھی استدعا کی جائے صدر پاکستان سے۔ اب یہ ایک درخواست دائر ہو گئی ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے حکومت کو پریشان ہونا چاہیے، اور پی ڈی ایم کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ اگر ہائی کورٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر الیکشن کمیشن نہیں کر رہا
اور یا گورنر الیکشن کمیشن کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے تو صدر پاکستان الیکشن کمیشن سے بات کریں اور ان کو ایک تجویز دیں یا کوئی ایڈوائس دیں جس کے مطابق انتخابات ہو سکیں۔ اب پی ایم ایل این کیوں انتخابات سے بھاگ رہی ہے، ذرا اس طرف آ جاتے ہیں۔ ملتان کے بعد کراچی میں بھی وہی والا نعرہ لگ گیا جو مریم نواز صاحبہ کو بڑا پسند ہے۔ انہوں نے عمران خان کے خلاف بھی لگوایا اس طرح کا نعرہ ایک، لیکن ایکچولی وہ نعرہ مریم نواز کے خلاف بنا ہے۔ اور ملتان کے اسٹیڈیم میں یہ نعرہ گونجتا رہا، لوگ کرکٹ دیکھنے آئے، وہاں پہ بھی سیاست گھس گئی ہے۔ اور ملتان کے اسٹیڈیم کے اندر بھی لوگ یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ مریم کے پاپا چور ہیں، مریم کے پاپا چور ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے مریم کے پاپا، باقی سارے کہتے ہیں چور ہیں۔ تو اس طرح کے جو نعرے ہیں وہ پہلے ملتان کے اندر لگے، وہی والے نعرے اب جو ہے وہ کراچی کے اندر لگ رہے ہیں۔ تو لوگوں کے جذبات پی ایم ایل این کے بہت خلاف ہیں، اور اس بات کا پی ایم ایل این کو پتہ ہے۔ وہ کیسے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج حامد میر صاحب کو ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے اپنی شکست کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کامیابی جس کی ہم توقع کر رہے تھے یا جس کی ہمیں امید ہے یا جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ملنی چاہیے تھی، وہ اب ہمیں ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے باشگاف الفاظ میں اعتراف شکست کیا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے، جس کامیابی کے لیے ہم امید کر رہے تھے، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں وہ کامیابی، وہ اب ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ پبلک کے اندر ہمیں وہ کامیابی نہیں ملے گی، اور اسی وجہ سے یہ سب لوگ الیکشن سے دور 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 بھاگ رہے ہیں۔ اب نواز شریف اور مریم نواز کے لیے صرف یہ ایک پرابلم نہیں ہے، ایک پرابلم اور بھی پیدا ہو گیا ہے۔ وہ پرابلم میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پی ایم ایل این کوشش کر رہی ہے، اور اس میں دیکھیں آپ کو تعریف تو کرنی پڑے گی مریم نواز کی۔ جتنے برے بھی حالات ہوں، چاہے انہوں نے ان حالات میں اس پارٹی کو پہنچایا ہے، مریم نواز کی نفرت، مریم نواز کی غلط پالیسیز، مریم نواز کی فرسٹریشن، اس نے اس پارٹی کو بہت بری طرح تباہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اپنی پارٹی کے اندر آئین کو تبدیل کر رہی ہیں، وہ اپنی پارٹی کو متحرک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، گو کہ اس کا الٹا امپیکٹ ہو رہا ہے، پارٹی کے مزید لوگ ناراض ہو رہے ہیں، لیکن وہ زور ضرور لگا رہی ہیں۔ اب وہ زور سے پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے یا فائدہ پہنچتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ نون لیگ کی تنظیم سازی میں بہت سی اہم تبدیلیاں کی جائیں گی، پارٹی کی آئین کے اندر بھی ترمیم کی جائے گی، اور یہ سارے فیصلے سیاست کے اندر جو نومولود ہیں، مریم نواز جو بالکل نئی نئی انٹر ہوئی ہیں، وہ یہ سارے فیصلے کرنے جا رہی ہیں۔ دوسری جانب مریم نواز اور نواز شریف کے اوپر بہت زیادہ دباؤ بڑھ گیا ہے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو لے کر۔ وجہ کیا ہے؟ جو سینئر رہنما ہیں پی ایم ایل این کے، انہوں نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے اے آر وائی نیوز کو دیے گئے انٹرویو پر نواز شریف اور مریم نواز سے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ انتخابات میں پارٹی ٹکٹ نہ دینے کا مشورہ دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے۔ یعنی جو تفصیلات کے مطابق یہ ذرائع سے خبر آئی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کیپٹن صفدر کے اے آر وائی نیوز کو دیے گئے انٹرویو کے معاملے پر سینئر رہنماؤں نے نواز شریف اور مریم نواز سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ لیگی کی عادت پر پارٹی رہنماؤں کا کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے دباؤ ہے۔ چند رہنماؤں نے یہ بھی کہا کہ ان کو آئندہ پارٹی ٹکٹ نہ دیا جائے، اور دباؤ ڈالنے والوں میں لندن جا کر نواز شریف سے مشاورت کرنے والے بھی شامل ہیں جو قریبی لوگ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مانسیرا سے کسی اور کو ٹکٹ دیں، کیپٹن صفدر کو نہ دیں۔ دیکھیں، نشان عبرت تو کیپٹن صفدر کو بنانا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریف خاندان میں شکوہ سننے کی روایت نہیں ہے، شریف خاندان کسی اور کو بولنے نہیں دیتا۔ شریف خاندان کی یہ روایت ہے کہ ہمارے سامنے سوال نہ اٹھایا جائے، ایک ڈکٹیٹرشپ ہے۔ کیپٹن صفدر نے لوگوں کو کہا کہ سوال اٹھاؤ، تم غلام تو نہیں ہو۔ کیپٹن صفدر نے لوگوں کو کہا کہ ایک ٹکٹ کے لیے تم باولے ہوئے جا رہے ہو، تم ٹکٹ کو چھوڑو، اپنی عزت اور اپنا احترام دیکھو، سوال پوچھو، ہمارا نظریہ دفن ہو گیا ہے۔ اور انہوں نے غیرت دلانے کی کوشش کی پی ایم ایل این کے لوگوں کو۔ تو غیرت جو ہے وہ پسند نہیں ہے پی ایم ایل این کے لوگوں کو۔ آپ غور کریں تو وہ امریکہ کے سامنے کس طرح جاتے ہیں، یورپینز کے سامنے کیسے جاتے ہیں، وہ غلامی پسند کرتے ہیں، طاقتور کے سامنے سر جھکاتے ہیں، بوٹ پالش بہت اچھے کرتے ہیں، اور کمزور کو وہ ہمیشہ گلے سے پکڑتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ اپنے لوگوں کو دبا کر رکھتے ہیں، ان کو سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ جیسے ان میں خود سوال کرنے کی اہلیت نہیں ہے، طاقتور سے وہ پوچھ نہیں سکتے، کمزور کو وہ سوال کرنے نہیں دیتے۔ تو اب کیپٹن صفدر نے یہ ایک بنیاد رکھی ہے، تو کیپٹن صفدر کو اگر انہوں نے ٹکٹ دیا تو پھر باقی لوگ بھی اس طرح کے سوالات پوچھیں گے اور وہ کہیں گے ہمیں بھی ٹکٹ دو۔ تو شاید کیپٹن صفدر کو اس مرتبہ ٹکٹ نہ ملے یا ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں۔ دوسری جانب فواد چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہماری جیل بھرو تحریک وہ اس جگہ تک پہنچ گئی ہے
اور ہماری تیاری اس لیول کی ہے کہ اب ہمیں صرف 24 گھنٹے کا نوٹس چاہیے. یعنی اگر عمران خان صاحب ہمیں ابھی کہیں گے تو ہم 24 گھنٹے کے اندر اندر جیل بھرو تحریک شروع کر سکتے ہیں. اور یہ چیز اتنی آسان نہیں ہوگی، خاص طور پہ اس وقت جب حکومت ایک منی بجٹ لانے جا رہی ہے. صدر پاکستان نے منی بجٹ کے بارے میں ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف شرائط پر جاری ہونے والے مالیاتی آرڈیننس کو فوری طور پر انہوں نے منظور کرنے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا آئی ایم ایف کی شرائط جو ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ ایک آرڈیننس آ جائے اور صدر اس کو منظور کر لیں، تو صدر پاکستان نے اس پہ انکار کر دیا کہ فوری طور پہ نہیں ہو سکتا. حالانکہ اسحاق ڈار ان کو جا کر ملے بھی ہیں. یہ ایکچولی کر کیا رہے ہیں؟ آئی ایم ایف کی مشکل شرائط پہ صدر پاکستان سے آرڈیننس کروانا چاہتے ہیں اور پھر ملبہ ڈال دیں گے دیکھیں تو عارف الوی پی ٹی آئی کے تھے، انہوں نے یہ کیا ہے، تو آپ سمجھیں نا یہ ہمارے ساتھ شامل تھے، تو وہ اس کو کہتے ہیں شریک جرم کرنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو بھی. تو عارف الوی صاحب نے کہا کہ نہیں، ایک دم میں نہیں کر سکتا، اور انہوں نے فوراً کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس پہ حکومت نے منی بجٹ آرڈیننس کے ذریعے نہ لانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور اب ضمنی فائنانس بل قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلا کر منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. یعنی اب گناہ کے اندر صدر پاکستان شامل ہوں یا نہ ہو، حکومت اور اس کے تمام اتحادی شامل ہونے جا رہے ہیں. یعنی یہ جو پاکستان کے اوپر مہنگائی کا بم گرے گا، ہر حکومت اس کے اندر حصے دار ہوگی. حکومت کی ہر جماعت، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، فضل الرحمان، اے این پی، آزاد امیدوار جو ان کے ساتھ ہے، وہ یہ سارے اس جرم میں برابر کے حصے دار ہوں گے جب یہ بجٹ کے اندر یہ بل آئے گا. اور آپ کے سامنے آ جائیں گے یہ سارے لوگ، تو لوگوں کو یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا اور اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اچھا جی، آخری اور بڑی امپورٹنٹ خبر کہ شیخ رشید احمد ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے صاف کہہ دیا ان تمام طاقتوں کو جو ان کو روزانہ دبانے کے لیے آتی ہیں کہ میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. آپ جتنا ظلم کرنا چاہتے ہیں، جتنا مجھے گرفتار رکھنا چاہتے ہیں، جتنی میرے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، میں ڈٹا رہوں گا. یہ شیخ رشید احمد کا پیغام ہے. ساتھ ہی انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے کہ میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں، مجھے لیاقت باغ میں ایک جلسے کی اجازت دی جائے اور میں وہاں جلسہ کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو دوسری بار خط لکھ رہا ہوں. تو شیخ رشید کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے. شیخ رشید کا مقابلہ کرنا بھی مشکل ہوگا. اور شیخ رشید نے بھی اپنے آپ کو اسی طرح مضبوط اب تک ثابت کیا ہے جس طرح اعظم سواتی نے کیا تھا. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.